अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शिकार के अनसुने वाक़यात, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है ओलाइव स्मिथिस। शेर का शिकार मुग़ल बादशाहों के अहद बल्कि उससे भी पहले से हिंदुस्तानी हुक्मरानों का महबूब मशग़ला चला आता है। सबसे ज़्यादा रिवाज नेपाल में है, जहाँ सैकड़ों मील तक फैले हुए जंगल में शेर भारी तादाद में पाए जाते हैं। जंग बहादुर नेपाल की अफसानवी शख्सियत था। ये शख्स शुरू में शेर पकड़ा करता था, फिर वज़ीर आज़म बना और आखिर में बादशाह। नेपाल के राणा ख़ानदान का बानी था और शेर के शिकार का बेहद शौकीन। 30 साल में उसने 550 शेर मारे। नेपाल की तराई में खेले जाने वाले शिकार की जो तस्वीरें 100 साल पहले की मिलती हैं, उनके मनाजिर बड़े ही जोश अंगेज़ हैं। ये वो दौर था जब हथियार और शिकार खेलने के तरीके दोनों पुराने थे। हाथियों की पलटनें शेर को घेर घार कर दबोच लेती। कभी कभार शिकारी पैदल ही तलवार और बर्छियों से उस पर पल पड़ते। जंग बहादुर जहां कैंप लगाता, गिरदो पेश के देहात से मालूमात फराहम की जाती। कुर्बो जवार में कहीं कोई शेर तो नहीं देखा, किसी शेर ने कोई आदमी या जानवर तो नहीं मारा, इसी किस्म की कोई ख़बर तो नहीं सुनी। फिर उन गैर यकीनी मालूमात की रोशनी में हाथियों पर सवार होकर पूरा इलाका छान मारते। हर शख्स एक अजीब सी कैफियत से दो चार होता। कान आवाज़ पर लगे होते और आंखें झाड़ियों पर। हर आन यही ख्याल होता कि शेर अब निकला। उन दिनों नेपाल में सिधाए हुए हाथियों की फ़ौज हुआ करती थी। जंग बहादुर जब भी शिकार को निकलता 700 हाथी उसके जलों में होते, लेकिन शिकार बहुत कम हाथ आता। बाद अज़ां जंग बहादुर ने एक खसूसी महकमा कायम किया जिसमें 120 शिकारी मुलाजिम रखे। उन लोगों का काम शेर के नकुश पा या ऐसे निशानात तलाश करना था जिनसे शेर का खोज लगाया जा सके। यही लोग शेर फांसने के लिए दाना डालते, जो ज़्यादातर बकरियां और कटड़े हुआ करते। शेर किसी जानवर या आदमी को हलाक कर देता तो उसकी फ़ौरन ख़बर देते। घेरा डालकर शेर के शिकार का तरीका सबसे पहले जंग बहादुर ही ने निकाला और उसके जानशीनों ने इसे तरक्की देकर बाकायदा एक मौसर और कारगर फ़न की सूरत दे दी। ये फ़न नेपाल ही की खसूसियत है और यहीं उससे काम लिया जाता है। शिकार का ये तरीका इंतहाई ख़तरनाक है और नेपाल के अलावा दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में राइज नहीं। दर हकीकत यहाँ की ज़मीन, वसाइल और माहौल इस तरीक़ेकार के लिए नहायत मौजू हैं। शिकारी हाथियों के झुंड तजर्बेकार और तरबियत याफ्ता महावत और माहिर शिकारी, दूर दूर तक फैले हुए तराई के जंग और नहायत उम्दा नस्ल के शेर और गैंडे नेपाल को दुनिया की बेहतरीन शिकार गाह बनाते हैं। कोहे शवालक का दामन शेर का कुदरती कछार है। यहाँ बहुत घने जंगल हैं जो रियासत नेपाल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 550 मील की लंबाई में चले गए। इन पहाड़ी जंगलों में जगह जगह वादियाँ और गारें जहाँ शेर बड़ी आसानी से छुपे रह सकते हैं। साल के 6 महीने यहाँ मलेरिया का ऐसा ज़ोर रहता है कि लोग डर के मारे इधर का रुख नहीं करते। अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक जन्नत का समा होता है। फ़रद बख्श आबो हवा, दिलकश मनाजिर और आसमान से बातें करते हुए बर्फ़ पोश पहाड़ों का नज़ारा बस देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसी रूह अफ़ज़ा मौसम में नेपाल के हुक्मरान शिकार खेलते हैं और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शिरकत की दावत देते हैं। यहाँ जॉर्ज पंजम ऐसे बादशाह भी शिकार खेल चुके हैं। शिकार के इंतज़ामात कई हफ़्ते पहले से शुरू हो जाते हैं। आरसी पुलों, सड़कों और रास्तों की मुरम्मत की जाती है। तमाम जंगली रास्तों, नदी नालों और दरियाओं की गुज़रगाहों का जायज़ा लिया जाता है।
شیر کے پنجوں کے نشان بالعموم انہی مقامات پر دیکھنے میں آتے ہیں اور انہی کی رہنمائی میں ان کی کمین گاہوں کا پتہ چلتا ہے۔ شکار سے 1 یا 2 دن پہلے ہر اس راستے پر کٹڑے باندھ دیے جاتے ہیں جہاں سے شیر کے گزرنے کا ذرا بھی امکان ہو۔ دانے کے طور پر استعمال کیے جانے والے ان کٹڑوں کی تعداد بعض اوقات سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ شکاریوں کے 7-8 گروپ بنا دیے جاتے ہیں۔ ہر گروپ ایک افسر جو صوبے دار کہلاتا ہے 10 یا 12 جوانوں اور 2 سواروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سوار ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہر گروپ کے پاس 10 سے 15 تک پاڈے یعنی کٹڑے ہوتے ہیں تاکہ انہیں مناسب مقامات پر باندھا جا سکے۔ شکاری جنگل میں عارضی چھپروں اور بانسوں کی بنی ہوئی پرانی قسم کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ یہ مختلف گروپ کئی میل کے رقبے میں پھیلے ہوتے ہیں۔ جنگل سے باہر تقریباً وسط میں شاہی کیمپ ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے شکاری مناسب مقامات پر کٹڑے باندھ دیتے ہیں۔ پو پھٹتے ہی جا کر دیکھتے ہیں کہ تمام کٹڑے زندہ سلامت ہیں یا کوئی شیر کا لقمہ بن گیا۔ اگر کوئی کٹڑا شیر اٹھا لے گیا ہو تو اس کے گھسیٹے جانے کے نشان کی رہنمائی میں شیر کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح آگے بڑھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ہلکا سا بنتا جاتا ہے۔ اس دائرے کا قطر نصف میل تک ہوتا ہے۔ حلقہ مکمل ہو جانے کے باوجود کٹڑے کے گھسیٹے جانے کا نشان حلقے سے باہر جاتا نظر آئے تو نیا حلقہ بنانے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں جہاں شیر اپنے شکار کی ضیافت اڑانے کے لیے محو استراحت ہوتا ہے۔ ضیافت اڑانے کے بعد محو استراحت ہوتا ہے۔ اس اثناء میں کٹڑے کے مارے جانے کی خبر شاہی کیمپ تک گھڑ سوار پیغامبر پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس پیغام رسانی کے لیے کاریں اور ٹیلی فون بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اطلاع ملتی شکاری دستے ہاتھیوں پر سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ ہر مہم میں 200-300 ہاتھی حصہ لیتے ہیں۔ ان میں سے چند پر ہودے ہوتے ہیں اور باقیوں پر گدے۔ شکاری پارٹی کاروں میں سفر کرتی ہے۔ سڑک ختم ہو جاتی ہے تو گدے والے ہاتھیوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ ہاتھی جب حلقے کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں 2 پارٹیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ 2 قطاروں میں داہنی اور بائیں جانب سے شیر کی کمین گاہ کی طرف سے اس طرح خاموشی سے بڑھتے ہیں کہ ذرا آواز تک نہیں آتی۔ حلقہ بنتی شکاری پارٹی ہودے والے ہاتھیوں پر سوار ہو جاتی ہے۔ اب پورا دائرہ گھاس اور جھاڑیوں کو روندتا ہوا اندر کی جانب بڑھتا ہے۔ ہاتھیوں پر سوار شکاری زور زور سے شور مچاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں تاکہ شیر کمین گاہ سے نکلے اور دائرے کے مرکز کی طرف دوڑے۔ ہاتھیوں کا دائرہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ صرف نصف میل رہ جاتا ہے۔ پھر وہ اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جاتے ہیں۔ شیر اپنے آپ کو ہاتھیوں کی ایک ٹھوس مستحکم گول دیوار میں محصور پاتا ہے۔ ہاتھی سواروں کو رک جانے کا حکم ملتا ہے اور حلقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب لڑاکا ہاتھی حلقہ بنا کر آگے بڑھتے ہیں۔ گھاس اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں گوشت کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے نظر آنے لگتے ہیں اور پھر اچانک شیر دل دہلا دینے والی دھاڑ کے ساتھ جھاڑیوں میں سے نکلتا ہے۔ جواب میں رائفل گولیاں اگلتی ہے۔ شکاری اور زور سے شور مچاتے ہیں، ساتھ ہی برچھے اور نیزے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ منظر انتہائی ہیجان خیز ہوتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ نرغے میں ہے۔ شکاریوں کے بے پناہ شور، ہاتھیوں کی چنگاڑ اور گولیوں کی تڑ تڑ میں وہ راہ فرار ڈھونڈنے کے لیے کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے۔ مارے غصے کے دھاڑتا ہے تو جنگل گونج اٹھتا ہے۔ شکاریوں کے شور کی آواز دب جاتی ہے، کبھی ہراتا ہے کبھی ہاتھیوں پر جھپٹتا ہے اور کبھی سواروں پر، اور جب کچھ پیش نہیں جاتی تو دہشت زدہ ہو کر پیٹھ پھیرتا اور بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیر کے بارے میں یہ خیال درست نہیں کہ وہ انسان کو دیکھتے ہی حملہ کر دیتا ہے۔ اشتعال دلائی یا اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیے بغیر وہ انسان یا ہاتھی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ہاں ایک بار مشتعل ہو جائے تو مارے غصے کے پاگل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے شرارے برسنے لگتے ہیں اور لمحے بھر کے تذبذب کے بغیر مقابل پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ شیر 15-16 فٹ اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ ایک بار ایک شیر جست لگا کر ہاتھی کے بلند ہودے پر جا گرا تھا۔ ترائی کے جنگلوں کی زمین نہایت زرخیز ہے۔
تقریباً 100 انچ سالانہ بارش ہوتی ہے۔ یہاں تو لمبی لمبی گھاس پائی جاتی ہے جس میں بعض اوقات ہاتھی ہودے سمیت چھپ جاتا ہے، یا انتہائی اونچے اور گھنے درخت جن کے سائے میں چھوٹی بڑی جھاڑیاں اور سائے دار پودے بکثرت ہوتے ہیں۔ اگر ان میں ہاتھی ڈر کر بھاگ نکلے تو پھر ہودہ، اس میں بیٹھنے والا اور مہاوت سب درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر زمین پر آ رہتے ہیں۔ پھر گھاس ہو یا بلند و بالا درخت، شیر اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا جب تک پورے رقبے کو پامال نہ کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں شیر کا حال نہ پوچھیے، بس دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وینٹ ورتھ اپنی کتاب شاہ جارج پنجم ایک اسپورٹس مین میں لکھتا ہے، شیر کا شکار نہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کا نشانہ اچھا نہیں، نہ جلد باز جذباتی انسانوں کا۔ اسی طرح بزدل اور خطرے کا سامنا کرنے کا دل گردہ نہ رکھنے والے لوگ بھی اس کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ پرانا اور تجربے کار حوصلہ مند شکاری بھی جب کسی غضبناک شیر کی خون منجمد کر دینے والی دھاڑ سنتا اور اسے فضا میں جست لگا کر مد مقابل پر جھپٹتے دیکھتا ہے تو 1-2 سیکنڈ کے لیے اس کی رگوں پہ میں بھی خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کا خوفناک ترین منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکٹھے 5-5 6-6 شیر حلقے میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ خود ہی تصور کیجئے کیسا دل فگار سما ہوتا ہوگا۔ زندگی اور موت کی کشمکش کئی کئی گھنٹے جاری رہتی ہے۔ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب شکاریوں کے دل ڈوبنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ باری باری تمام شیر ہلاک ہو جاتے ہیں اور خوف و دہشت کی فضا خوشی کے ماحول میں بدل جاتی ہے۔ شیر کو حلقے میں گھیر کر مارنے کا کام دلچسپ بھی ہے اور کامیاب بھی۔ اس طریقے سے شاذ و نادر ہی کوئی شیر بچ کر جا سکتا ہے۔ نیپال میں شکار کھیلنے کی پوری تنظیم بے مثال ہے۔ شیر تلاش کرنے کی ترکیبیں، فوراً اطلاع پہنچانے کا بندوبست، سدھائے ہوئے ہاتھیوں کی کارکردگی، تجربے کار محاوتوں کی پھرتی اور مستعدی، نشانہ بازوں کی مہارت، سب باتیں مل کر ایک ایسا جال بن دیتی ہیں جس سے شیر کو راہ فرار نہیں مل سکتی۔ اس طریقے سے کسی علاقے میں بار بار شکار کھیلا جائے تو چند سال میں وہاں شیر کا صفایا ہو سکتا ہے۔ تاہم نیپال میں اگرچہ شیروں کی نسل خاصی گھٹ گئی ہے، پھر بھی 2 باتوں نے انہیں نیست و نابود ہونے سے بچا رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں وسیع مگر کٹے پھٹے پہاڑی جنگل ہیں جہاں حلقہ بندی کا طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح یہ جنگل شیروں کی قدرتی جائے پناہ اور پرورش گاہ بن گئے۔ دوسری یہ کہ مہاراجہ 550 میل لمبی ترائی کے کسی خاص رقبے ہی میں شکار کھیل سکتا ہے، اور وہ بھی سال میں 1 بار۔ جنگ بہادر اور اس کے جانشین جب بھی شکار کھیلنے جاتے، سرکاری طور پر اس کی رویداد روزنامچے کی صورت میں قلم بند کر لی جاتی۔ مہاراجہ جودھا شیر کے سرکاری روزنامچے میں ایک شکار کی نہایت دلچسپ داستان درج ہے۔ شکار کی اس مہم میں نیپال میں مقیم برطانوی نمائندہ، ایک ممتاز امریکی ماہر حیوانات اور ایک فلم آپریٹر بھی شریک تھے۔ ان لوگوں کے لیے واقعی یہ ایک یادگار دن تھا۔ شکار کا حلقہ کیمپ سے 8 میل دور گھنے جنگل میں تھا اور اسے بنانے میں کئی گھنٹے صرف ہوئے تھے۔ اس علاقے میں ہاتھیوں سے بھی بلند گھنی گھاس تھی، پھر چھوٹے چھوٹے پودے اس کثرت سے تھے کہ ان میں سے شکار کا نظر آنا تقریباً ناممکن تھا۔ تلاشیں بسیار کے بعد ایک شیر ملا، اس پر 2 فائر کیے گئے تو شور سے 4 اور شیر نکل آئے۔ گویا بیک وقت 5 شیر نرخے میں آ چکے تھے، 2 شیر، 2 شیرنیاں اور ایک بڑی عمر کا بچہ، یعنی 2 خاندان کے شیروں سے عہدہ برا ہونا فی الواقع اعصاب شکن کام تھا۔ وہ چند گز کے فاصلے پر ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے، ان کی ہراہٹ لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ گھاس اور جھاڑیوں میں اس طرح چھپے ہوئے تھے کہ بندوقچی کے لیے نشانہ لگانا بہت مشکل تھا۔ اچانک ہاتھیوں کی ایک قطار میں افراتفری مچ گئی۔ وہ سونڈیں لہرا کر زور زور سے چنگاڑنے لگے۔ شکاریوں کے شور و غل اور چیخم دھاڑنے ماحول کو
اور زیادہ محیب بنا دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ ایک یا زیادہ شیر اس طرف سے بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی افراتفری میں ایک شیر روندی ہوئی جھاڑیوں میں سے نکلا اور مارا گیا۔ حلقے نے پھر گھاس اور جھاڑیاں روندنا شروع کر دی۔ ایک شیر نے جس لگائی اور ایک ہاتھی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا اور کئی گز دور تک لٹکا چلا گیا۔ گرا تو امریکی مہمان نے گولی مار کر ڈھیر کر دیا۔ ہاتھیوں کا حلقہ پھر گھاس اور جھاڑیوں کو روننے لگا۔ وقفے وقفے سے 6 فائر کیے گئے۔ آخرکار ایک شیرنی ماری گئی۔ اب سورج غروب ہو چلا تھا لیکن حلقے میں گرے ہوئے 2 شیر ابھی باقی تھے۔ ہاتھی اپنے سواروں سمیت ایک بار پھر گھنی گھاس میں گھس گئے۔ اچانک ایک شیر نے حلقے پر حملہ کر دیا۔ ایک گدے والا ہاتھی دہشت زدہ ہو کر مڑا اور بھاگ نکلا۔ اس کا محاوط اور سوار دونوں زمین پر گر پڑے۔ تاہم گھنی گھاس آڑے آ گئی۔ انہیں نہ تو چوٹ آئی نہ شیر ہی نے کوئی نقصان پہنچایا۔ وہ پھرتی سے دوسرے ہاتھی پر سوار ہو گئے۔ یہ شیر حلقہ توڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب 6:45 بج چلے تھے۔ بچی کھچی روشنی بھی دم توڑ چکی تھی لیکن ابھی حلقے میں ایک شیر باقی تھا۔ وہ مجسم قہر و غضب بنا ہوا تھا۔ جنگل کی رات کا منظر حیران کن بھی تھا اور ہیبت ناک بھی۔ جھلملاتے ستاروں کی روشنی میں بکھرے ہوئے درختوں کی چوٹیوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اب شکار نے کچھ اور رنگ اختیار کر لیا۔ رال کی مشعلیں چاروں طرف روشن کر دی گئیں۔ رات دن کے اجالے میں بدل گئی۔ حلقے نے پھر جھاڑیاں اور گھاس روندنا شروع کر دی۔ غضبناک شیر کی دھاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ اب وہ رائفلوں کی زد میں تھا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آخری شیر بھی چت ہو گیا۔ قریب پہنچے تو پتہ چلا وہ شیر نہیں شیرنی تھی۔ ایک حلقے میں 4 شیروں کا شکار واقعی ہیجان خیز کامیابی تھی۔ تاہم ضروری نہیں کہ شکار ہمیشہ منصوبے کے مطابق ہی ہو۔ بعض اوقات سارا منصوبہ دھرا رہ جاتا ہے اور حلقے کے شکاریوں کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شیر اور شیرنی نرخے میں آ گئے۔ وہ گولیوں سے زخمی بھی ہوئے مگر دونوں حلقے کے بالکل وسط میں گھنے درختوں کے جھنڈ میں روپوش ہو گئے۔ وہاں چھوٹی بڑی جھاڑیاں اور پودے اس کثرت سے تھے کہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اچانک 8 فٹ کے فاصلے سے شیر نے جست لگائی اور مہاراجا کے ہاتھی بھیم گج پر ٹوٹ پڑا اور اس کی اوپر اٹھی ہوئی سونڈ کو پکڑ کر وحشیانہ انداز میں پنجوں سے نوچنے اور دانتوں سے کاٹنے لگا۔ دوسرے ہاتھی پیٹھ پھیر کر بکٹے بھاگ کھڑے ہوئے لیکن بھیم گج نے پوری قوت سے جوابی حملہ کیا اور اسے زمین پر رکھ کر کچل ڈالنے کی کوشش کی۔ خون منجمد کر دینے والا منظر تھا۔ ہاتھی بالکل سر کے بل کھڑا تھا اور ہودہ تقریباً زمین کے ساتھ جا لگا۔ قریب ہی دوسرا زخمی شیر چکر لگا رہا تھا۔ ہودے میں مہاراجا اور اس کا ایڈی کانگ سوار تھے۔ اگر وہ باہر گر پڑتے تو سیدھے موت کے منہ میں چلے جاتے۔ شیروں کی دیوانہ وار گرج اور ہاتھی کی چنگاڑ سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ قسمت اچھی تھی کہ ہودے سوار کسی نہ کسی طرح باہر گرنے سے بچ گئے۔ چند منٹ تک ہاتھی اور شیر کے درمیان موت اور زندگی کی کشمکش برپا رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا وقت کی رفتار رک گئی ہے اور ایک ایک منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ گولی چلا کر شیر مارنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ آخرکار شیر مارا گیا۔ ہاتھی اسے مار کر ہٹا تو اس کی سونڈ کے پر خچے اڑے ہوئے تھے۔ نیپال میں شیر ہی کا نہیں گینڈے کا شکار بھی کھیلا جاتا ہے۔ نیپال میں شیر ہی کا نہیں گینڈے کا شکار بھی کھیلا جاتا ہے۔ چیتاون کا علاقہ گینڈوں کا گھر کہلاتا ہے۔ یہاں ان کی پرورش اور حفاظت کا خصوصی انتظام ہے۔ مختلف مقامات پر چوکیاں قائم ہیں جہاں 5 یا 7 محافظ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ سارے چیتاون میں ایسے محافظ 100 سے زائد ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ چوری چھپے شکار کرنے والوں پر گہری نگاہ رکھیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ گینڈے دن کے وقت کہاں کہاں چرتے اور رات کس جگہ بسر کرتے ہیں۔ گینڈے کا سینگ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عمدہ سینگ کی قیمت 100 پاؤنڈ سے بھی اوپر پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکاری ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔
آسام میں تو ان شکاریوں نے گینڈوں کی بعض انواع بالکل ختم کر ڈالی، یہاں تک کہ حکومت کو سخت اقدامات کرنے پڑے اور غیر قانونی طور پر گینڈے کا شکار کرنے والے کے لیے 75 سال سزائے قید مقرر کر دی۔ نیپال میں گینڈے کا شکار صرف مہاراجا ہی کھیل سکتا ہے۔ حلقے میں لے کر شکار کرنے کا طریقہ بالعموم ناکام رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہاتھی اپنے پہاڑ ایسے ڈھیل ڈول اور بے پناہ قوت کے باوجود فطرتاً بزدل جانور ہے۔ بعض اوقات تو بلی اور خارپشت ایسے چھوٹے جانوروں سے بھی بدک جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوف وہ گینڈے سے کھاتا ہے۔ اکثر ہاتھی تو اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بہت ہی جوشیلا ہاتھی اس کے مقابلے میں جم کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ گینڈے کے لیے ہاتھیوں کا حلقہ توڑنا ذرا مشکل نہیں، ایک ہی حملے میں افراتفری مچ جاتی ہے اور وہ بھاگ نکلتا ہے۔ اس لیے اسے حلقے میں لے کر مارنے کی بجائے چھپ کر مارا جاتا ہے، یا پھر 3-4 نہایت جوشیلے اور دلیر ہاتھی اس کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں اور وہ اسے بے خبری میں اس طرح جا لیتے ہیں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ گینڈے کا شکار بجائے خود جوش آفریں اور خطرناک ہے، لیکن یہ کھیل اس وقت اور خطرناک ہو جاتا ہے جب جنگلی شہد کی مکھیاں حملہ آور ہو جائیں۔ یہ انتہائی زہریلی مکھیاں یہاں کی سب سے بڑی آفت ہیں۔ آپ کسی زخمی شیر کو مارنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، اچانک شہد کی مکھیاں ہزاروں کی تعداد میں آ پہنچتی ہیں اور جو زیرو بھی نظر آتا ہے اس پر پل پڑتی ہیں۔ ہاتھی پریشان اور شیر پریشان تر ہو جاتے ہیں۔ بھاگ نکلنا بیکار ہوتا ہے کہ مکھیاں اس کا غوطہ زن بمبار کی طرح پیچھا کرتی ہیں۔ اس حملے سے شکاری بھی محفوظ نہیں رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی حادثہ گینڈے کا شکار کرتے وقت پیش آ گیا۔ ابھی حلقہ باندھا ہی تھا کہ شہد کی مکھیوں کا بے پناہ لشکر امڑ آیا۔ مکھیاں پوری شکارگاہ پر بادلوں کی طرح چھا گئیں اور شکاریوں کو کاٹنے لگیں۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کی بنبناہٹ بہت ہی خوفناک تھی۔ اکثر لوگوں نے اپنے کوٹ اتار کر ان سے چہرے ڈھانپ لیے، مگر کوئی شخص ایسا نہ تھا جسے انہوں نے کاٹا نہ ہو۔ اپنی دھاک بٹھانے کے بعد مکھیاں غائب ہو گئیں تو حلقہ دوبارہ قائم کیا گیا۔ 10-12 گینڈے نرخے میں آ چکے تھے۔ ایک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب خون کا چڑھاوا دینے کی تقریب منانا تھی، مگر حلقے میں گھرے ہوئے گینڈوں کی وجہ سے یہ کام بہت مشکل تھا۔ ادھر ہاتھیوں کا یہ عالم کہ وہ ان گینڈوں کے قریب جانے کو تیار نہ تھے۔ بمشکل 5 قدم آگے بڑھاتے تو 10 قدم پسپا ہو جاتے۔ گھنٹے بھر یہی تماشا ہوتا رہا، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹ جاتے۔ آخر جب زندہ گینڈے حلقے سے فاتحانہ انداز کے ساتھ نکل گئے تو مردہ گینڈے کا پیٹ چاک کر کے انتڑیاں وغیرہ نکالی گئیں اور اس کے خون کا چڑھاوا دینے کی تقریب بڑے جوش و خروش سے انجام پائی۔ ہندو اس تقریب کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ ہر ہندو گھرانے کا سربراہ اپنے باپ کی برسی پر ہر سال یہ رسم ادا کرتا ہے اور پھر 14 دن کے اندر ایسی تقریب تمام مرنے والے بزرگوں کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ تقریب کا ایک جز یہ بھی ہے کہ برتن میں سے پانی چھڑکا جاتا ہے۔ یہ برتن گینڈے کے کھوکھلے سینگ کا بنا ہوا ہو تو تقریب کا تقدس دوبالا ہو جاتا ہے، اور اگر پانی کی جگہ گینڈے کا خون چھڑکاؤ کے لیے مل جائے تو پھر مرنے والوں کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اس تقریب کے منانے سے بزرگوں پر نروان حاصل کرنے کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نیپال کے راجے جنگلی ہاتھیوں کا شکار نہیں کرتے، تاہم بعض اوقات وہ اس روایت سے انحراف کا موجب ہو جاتے ہیں۔ پالتو ہتھنیوں کا گلا اکیلے جنگلی ہاتھی کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے اور وہ شکاری کیمپ کے ارد گرد منڈلانے لگتا ہے۔ ایک بار مہاراجا نے وائسرائے کو شکار کھیلنے کی دعوت دی۔ کیمپ وغیرہ لگا دیے گئے۔ اتنے میں خبر ملی کیمپ سے کچھ فاصلے پر جنگل میں ہتھنیوں کا جھنڈ ایک چوڑی سی ندی کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ اچانک گھنے درختوں میں سے جنگلی ہاتھی نکل آیا۔ فوراً پالتو ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ
جس میں چند انتہائی لڑاکا جانور بھی تھے، اس جنگلی ہاتھی کے تعاقب میں بھیج دیا گیا، مگر اس نے ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ مزید لڑاکا ہاتھی کمک کے طور پر پہنچ گئے اور ان سب نے اس جنگلی ہاتھی کو گھیر لیا، لیکن وہ حملہ کرنے سے گریزاں ہی رہے۔ آخر کار چند اور لڑاکا ہاتھی منگوائے گئے۔ اب کچھ تو محاصرین کی تعداد بڑھ گئی تھی اور کچھ محاوطوں نے شور و غل مچایا۔ نتیجہ یہ کہ جنگلی ہاتھی بھاگ نکلا۔ پالتو ہاتھیوں کے جھنڈ نے اس کا سرپٹ تعاقب شروع کر دیا۔ جنگلی ہاتھی نیپالی کیمپ کی طرف جا نکلا اور ایک جنرل کا خیمہ تو تقریباً اس نے الٹ کر رکھ دیا۔ اگلی صبح وہ پھر آ پہنچا۔ 10:15 بجے تھے۔ وائسرائے کے کیمپ کے سامنے بینڈ بج رہا تھا کہ جنگلی ہاتھی آتا دکھائی دیا۔ تقریباً 60 آدمی تھے، مگر مارے خوف کہ ان کا برا حال ہو گیا۔ ایک دوسرے پر اس طرح گرے کہ ڈھیر سا لگ گیا۔ اردلیوں کی پارٹی دوڑتی ہوئی پہنچی، تب جا کر ان لوگوں کی جان میں جان آئی، اٹھے اور اپنی رہائش گاہوں کی راہ لی۔ چند روز بعد جب وائسرائے اور اس کی پارٹی جا چکی تھی، یہ جنگلی ہاتھی کیمپ کے قریب ایک ندی میں پھر دکھائی دیا۔ مہاراجا نے حکم دیا کہ جنگلی ہاتھی کو ہانک کر ندی کے اوپر جھانکتی ہوئی 50 فٹ اونچی چوڑی چکلی چٹان کے نیچے لایا جائے، جہاں سے ہاتھیوں کی لڑائی کا منظر حفاظت سے دیکھا جا سکے۔ سپہر کے 3 بجے تھے کہ جنگلی ہاتھی ندی کی جانب آتا نظر آیا۔ مہاراجا، مہارانی، ان کے خدمت گزار، اعلیٰ فوجی افسر اور سٹاف کے ارکان چٹان پر بچھی ہوئی کرسیوں اور بینچوں پر بیٹھ گئے۔ لیکن اچانک ہاتھی مڑا اور واپس جنگل میں جانے لگا۔ اسے ورغلانے کے لیے نوجوان ہتھنیوں کا جھنڈ بھیج دیا گیا، چنانچہ وہ دام میں آ گیا اور ان کے پیچھے پیچھے کھلے میدان میں پہنچ گیا۔ اب 2 بڑے لڑاکا ہاتھی بکرم پرشاد اور بہادر پرشاد لائے گئے، مگر انہیں حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بلکہ بہادر پرشاد تو دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے برعکس ایک نوعمر ہاتھی رام پرشاد نے، جس کے ابھی دانت نہیں نکلے تھے، بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور جنگلی ہاتھی پر ٹوٹ پڑا۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ رام پرشاد کی سونڈ جنگلی ہاتھی کے نوکیلے دانتوں سے زخمی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود رام پرشاد نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ ادھر رام پرشاد کے محاوط نے بھی نیزے مار مار کر اسے زخمی کر دیا۔ 4-5 منٹ تک لڑائی ہوتی رہی۔ منظر نہایت جوش انگیز اور ڈرامائی تھا۔ اب 4-5 اور ہاتھی رام پرشاد کی مدد کو پہنچ گئے اور جنگلی ہاتھی کو گھیر لیا۔ وہ گھبرا کر مڑا اور ندی کے کنارے کنارے بھاگنے لگا۔ رام پرشاد نے اپنے حریف کا تعاقب کیا اور اس پر اپنی سونڈ کے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ کبھی وہ اس کی دم کھینچتا اور کبھی اڑنگا لگانے کی کوشش کرتا۔ محاوط بھی نیزے کے وار پر وار کیے جا رہا تھا۔ باقی پالتو ہاتھی بھی اسی طرح پیچھے پیچھے اڑے چلے آتے تھے، جس طرح باز کووں کی ڈار کا پیچھا کرتا ہے۔ جنگلی ہاتھی نے ایک بہتر جگہ پر پہنچ کر اچانک پلٹا کھایا اور رام پرشاد پر پل پڑا۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ رام پرشاد نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جنگلی نے اسے گرا دیا۔ وہ اپنے تیز نوکیلے دانت کبھی اس کے سر میں گاڑ دیتا، کبھی پیٹ میں گھونپتا، کبھی اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور اسے اپنے وزن سے کچل دینے کی کوشش کرتا۔ رام پرشاد کے گرتے ہی پچھوا وہ شخص جو شکار کے وقت محاوط کے پیچھے بیٹھتا ہے، وہ تو ایک طرف کود گیا تھا، لیکن محاوط جگن دھاری ہاتھی کے ساتھ ہی گر پڑا۔ سب لوگ اس کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ وہ ہاتھی کے نیچے آ کر یقیناً کچلا جاتا، لیکن زندگی باقی تھی، سو معجزانہ طور پر بچ گیا۔ وہ جنگلی ہاتھی کی پچھلی ٹانگوں کے پیچھے جا گرا اور تیزی سے گھسٹتے ہوئے میدان جنگ سے دور نکل گیا۔ جنگلی ہاتھی پے در پے حملے کر رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ رام پرشاد کا خاتمہ کر دیتا۔ اتنے میں ایک پارٹی آگے بڑھی اور ہوائی فائر کرنے لگی، لیکن غضبناک ہاتھی پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ آخر ایک گولی اس کی ٹانگ میں لگی تو وہ بھاگ کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ رام پرشاد زخموں سے چور پڑا تھا۔ کچھ آدمی اسے اٹھانے کے لیے آئے۔ خود مہاراجا اپنے اس جنگجو کو دیکھنے آیا جس نے بہادری کی لاجواب مثال پیش کی تھی۔ رات ہو رہی تھی، اس لیے 8-10 مسلح آدمیوں کا پہرا بٹھا دیا گیا کہ جنگلی ہاتھی حملہ نہ کر سکے۔
ڈاکٹر رام پرساد کی مرہم پٹی کر رہے تھے کہ پھر وہ وقت آ پہنچا تابڑ توڑ فائر کر کے کہ پھر وہ جنگلی ہاتھی آ پہنچا۔ تابڑ توڑ فائر کر کے اسے بھگا دیا گیا، لیکن دوبارہ آ گیا۔ اب کہ رام پرساد زخمی ہونے کے باوجود ہمت کر کے لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور مقابلے کے لیے بڑھا، مگر اسے گھیر گھار کر محفوظ جگہ پہنچا دیا گیا۔ اس کی سونڈ، ٹانگیں اور گردن بری طرح زخمی تھی۔ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ چند روز بعد مر گیا۔ 2 روز بعد جنگلی ہاتھی رات کے وقت پھر آیا اور اچھا خاصا ہنگامہ برپا کیا۔ آخر اسے زندہ پکڑنے کے لیے احکام جاری کر دیے گئے۔ 10-15 ہتھنیاں، 8-10 دانتیلے ہاتھی اور 3-4 بندوقچی اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ اس کے تعاقب میں میلوں جنگل کے اندر گھستے چلے گئے۔ اس مرتبہ بہادر پرساد نے اپنے نام کی لاج رکھ لی۔ اپنے ساتھی جیا پرساد کی مدد سے اس نے جنگلی ہاتھی کو کہیں سانس لینے کا موقع نہ دیا۔ آخر 3.5 گھنٹے کی زبردست تگ و دو کے بعد وہ تھک کر چور ہو گیا اور ایک ندی کے کنارے کھڑے ہو کر پانی پینے لگا۔ بہادر پرساد اور جیا پرساد نے اسے 2 طرف سے گھیر لیا اور محافظوں نے پیچھے سے آ کر اس کی پچھلی ٹانگیں پھندوں اور موٹے رسوں سے باندھ لی۔ اس طرح یہ قوی ہیکل جانور قابو میں آ گیا۔ یہ سچی کہانیاں اس دور کی ہیں جو اب ختم ہو چکا ہے۔ نہ اب مہاراجہ کے پاس اتنے اختیارات ہیں اور نہ اس کے وسائل ہی اتنے وسیع ہیں کہ شکار کے وہ انتظامات کر سکے جو اس کے اجداد کیا کرتے تھے۔ اب ہم سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب تھے، ہمیں وہ زمانہ ملا جب نیپال میں شکار کا فن اپنے پورے عروج پر تھا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور آخر میں اپنی رائے دوں تو مجھے شکار کا یہ طریقہ بالکل پسند نہیں آیا کہ ایک شیر کے مقابلے میں اس قدر زیادہ انتظامات اور اتنے لوگ اور اتنے جانور اور اس بے دردی سے ایک عام شیر کو مار دیا جائے جبکہ وہ آدم خور بھی نہ ہو۔ یہ ظلم ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔